अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच ने अपने आज के कॉलम में जिक्र किया है उनकी ब्रसल्स में हुई उस मुलाकात जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ हुई, उसकी तफसीलात का जिक्र किया है। हम इसमें बहुत अहम चंद नुकात उठाए गए हैं, बहुत अहम बातें हैं जिन पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। कुछ बातें साफ ज़ाहिर है कि जो सहाफ़ी है उसने तो जो बातें उसको कही गई एक इंटरव्यू के दौरान वही लिखी, उन्होंने अपनी सहाफ़ती जो ड्यूटी या फर्ज है वो अदा किया, लेकिन जो बातें या जो क्लेम किए गए उनमें से बात बातें यकीनी तौर पर गलत है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। हम उनके ऊपर तफसील से बात करते हैं और यही हमारा आज का मौजू है। बात शुरू करने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि मेरा चैनल यूट्यूब चैनल पाकिस्तान भर में ब्लॉक है और उसको मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ टेक्निकल तरीकों से सुप्रेस किया जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चैनल तो आप गूगल पे या यूट्यूब पर जाकर लिखें अहमद नूरानी चैनल, तो वो नहीं खुलेगा, आपको मैसेज देगा कि ये ब्लॉक है। लेकिन रिकमेंडेशन में मेरी जो भी उस दिन का प्रोग्राम होता था वो नजर आ रहा होता था। तो अब कोई यूआरएल स्पेसिफिक सुप्रेशन का कोई इस तरह का काम किया गया जिस तरह का एक जिक्र डॉक्टर मुईद पीरज़ादा किया करते थे। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा को मुसलसल इस हवाले से जो है उनके प्रोग्राम को दबाया गया क्योंकि वो सबसे वेल आर्गूमेंटेड प्रोग्राम होता था। तो अब उसी तरह का कोई फार्मूला मेरे हवाले से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ज़्यादातर लोग जिनको वो रिकमेंडेशन में प्रोग्राम नज़र आता था वो अब नहीं आता, लेकिन ये सेंसरशिप है, इससे मुकाबला जारी रहेगा तमाम प्लेटफॉर्म से। इस पे मजीद बात नहीं करते। दूसरी बात एक छोटी सी ये कि पाकिस्तान में इस्लाब की तबाहकारियां जारी हैं। मैंने आपको अर्ज किया था कि दुनिया भर में जो अफवाज होती हैं, फौज का बुनियादी तरीन जिम्मेदारी जब इस तरह की कुदरती आफात होती हैं तो फौरी तौर पर मैदान अमल में आना, लोगों को रेस्क्यू करना, लोगों को मदद करना, ये बुनियादी तरीन जिम्मेदारी होती है फौज की। जहन में रखिएगा, यही वो तहफ़्फ़ुज़ होता है जो आवाम को फराहम करना होता है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े बजट रखे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पूरी फिलॉसफी बताई थी कि इसकी कि दुनिया के ताकतवर बहुत ही अमीर तरीन बहुत बड़ी बड़ी इकॉनमीज वाले मुल्क भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक तरफ फौज को मेंटेन करें, उसको हर तरह का इक्विपमेंट लेके दें, और दूसरी तरफ सिविल डिफेंस का कोई ऐसा अदारा कायम करें जो इतनी बड़ी बड़ी नेशनल कैलेमिटी से निपटने के लिए जो है ना वो उसको सारा इक्विपमेंट जो है वो अलग से लेके दें। तो चूंकि वही काम होता है और फौज हर वक्त लड़ नहीं रही होती, एक बड़ी तादाद में आप फौज मेंटेन करते हैं, और ये फौज कब आती है मैदान अमल में, ये मुमकिन होता है कि बाद औक़ात कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए कि आपको पता ही ना लगे कि यकदम क़यामत आ गई, तो वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर औक़ात पता होता है, एक पेशगोई होती है। अगर पेशगोई ना भी हो तो चंद घंटे लगते हैं फौज को मैदान अमल में आते हैं। आपके सामने सैकड़ों लोग मारे गए और उसके बाद भी हम बहुत कम तादाद में जो है वो रेस्क्यू की कार्रवाइयां देख रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलम की तरफ आते हैं। जनाब सुहेल वड़ाइच ने शुरू के पहरे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि वो बड़े अरसे से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। उनके दोस्त मोहसिन नकवी साहब का तल्लुक भी लाहौर और मीडिया से है, तो उनके जरिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही थी। लेकिन उन्होंने आगे बताया कि आखिर में आकर उनको आखिरी पैगाम मोहसिन नकवी साहब का ये आया था कि मैंने आपका ख़त और पैगाम आर्मी चीफ को पहुंचाया, और आर्मी चीफ ने वो ख़त और पैगाम मुस्कुराकर DGISI को दे दिया, जनरल आसिम मलिक को दे दिया। यानी कि जनरल आसिम मलिक जो हैं वो उनके मामलात को इस हवाले से मैनेज करते हैं आर्मी चीफ के। हालांकि ऐसा नहीं हुआ करता था माजी में। आर्मी चीफ जो है वज़ीर आज़म के मामलात, जो DGISI हैं वो वज़ीर आज़म के मामलात को देख रहे होते थे। यकीनी तौर पर फौज से आए होते थे तो फौज को बताते ज़रूर थे, लेकिन इस वक्त साफ ज़ाहिर है कि इस फिक्रे को अगर आप गौर से पढ़ें, अगर इसके अंदर आप डूबने की कोशिश करें, तो इस वक्त सरबराह ममलकत के तौर पर जो काम कर रहे हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं कि DGISI उनकी ज़ाती मुलाकातों के हवाले से भी वो चीज़ों को देख रहे हैं। सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, एजेंसीज़ के नोटिस में लाया जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि DGISI। इसी तरीके से जब मेरे भाइयों का अगवा हुआ था खबर के बाद, तो उस वक्त भी तमाम मामला DGISI के नोटिस में थे, और एक मुलाकात के दौरान ये वाहिद ऑफिशियल कन्फर्मेशन थी जो हमें की गई। DGISI ने कहा था कि उनके भाइयों को इसलिए उठाया गया कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यानी कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की फैमिली के बारे में कोई रॉन्ग
معین کے بارے میں خبر جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے اوپر حملہ تھی. خیر, تو یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اہم تھا, اس کو دوبارہ سنیے گا اور دوبارہ پڑھیے گا اس حوالے سے کیا لکھا ہے کہ وہ خط انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو دے دیا. تو خیر, یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آرمی چیف کی اس وقت پوزیشن کیا ہے پاکستان کے اندر, ملک کے اندر, کہ ملک کی جو ایلیٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ ان کے معاملات کو دیکھ رہا ہے, پرسنل معاملات کو, کہ کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا, ملاقاتیں ارینج کرنی ہے اور کس صحافی سے ملنا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک ملاقات ہوئی بھی صحیح صدارتی محل میں ایک عشائیے کے دوران, اور پھر دوبارہ ملاقات کے عہد و پیما ہوئے, اور پھر آخرکار برسلز میں وہ والی میٹنگ ہو گئی, اور یہ تقریباً 2 گھنٹے پہ مشتمل میٹنگ تھی. اس میں اب جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. بلاخر یہ پہلی ملاقات بیلجیم کے شہر برسلز میں ہوئی. یہ پہلی ملاقات تھی, میں نے نہ کبھی خفیہ ملاقات کی تھی اور نہ آج کی. یہ ایک عاجز صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی جس میں میرے کھردرے سوالات تھے اور ان کے واضح اور شفاف جوابات. بات سیاست سے شروع ہوئی, اور بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے. جنرل عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ خبریں تو عسکری اور سول ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں, تو انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں. دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدر دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں. اپنے عزائم پر انہوں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے. یہ آگے آتے ہیں, جو اب تک بات ہوئی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ صدر یا وزیر اعظم کی تبدیلی, آپ نے پڑھا ہوگا جناب اعزاز سید سینئر صحافی ہیں, انہوں نے اپنے ذرائع سے خبر دی کہ اس طرح کی کوئی موو کسی طرح جگہ پہ ہوئی ہے کہ صدر مملکت کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا کام ہو رہا ہے. میں حیران ہوں کہ اس خبر کو, مطلب ہے کہ خبر کی صحت کے اوپر ضرور سوال کیا جا سکتا تھا, لیکن ہمارے بعض دوستوں نے اس کو صدر مملکت کے خلاف خبر سمجھ لیا, حالانکہ یہ خبر صدر مملکت کے خلاف نہیں تھی, ان کے حق میں تھی. باقی صحت کے حوالے سے میں نے کہا کہ میں وہ بات نہیں کرتا. اعزاز سید بہت سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے جو بھی باتیں کہیں آج تک وہ ہمیشہ جو ہے وہ پروفیشنل انداز میں خبر دیتے ہیں اور زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں. پاکستان کے سب سے زیادہ محنت کرنے والے اگر آپ صحافی کہیں تو ان میں شامل ہیں. تو ایک تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی جس کی پھر بڑی دیر تک وضاحتیں آتی رہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی, اور آرمی چیف کا فیلڈ مارشل کا عہدہ زبردستی لے لینے کے بعد اور بھارت سے ایک فتح کو ڈکلیئر کروا لینے کے بعد, حالانکہ وہ 10 مئی کو ہونے والے جو ہماری ایئر بیسز پہ حملے ہوئے اس کا جواب نہیں دے سکے, اس کے باوجود وہ صدر مملکت بھی بننا چاہتے ہیں. تو اس بات کی کوئی بھی جو ہے وہ ان کے مطابق کوئی اس میں سچ نہیں ہے. یہ آرمی چیف نے بتایا وہاں پہ حاضرین کو بھی اور سہیل وڑائچ صاحب کو بھی. اور اسی طرح وزیر اعظم کے بدلنے کی بات تو پہلے دن سے چل رہی ہے. سب لوگ سب ظاہر ہے کہ اپیرنٹلی ایسے ہی لگتا ہے کہ گوسپ ہے, اب تک تو گوسپ ہی ہے کہ جی جو محسن نقوی ہیں کیونکہ وہ آرمی چیف کے بہت قریب ہیں تو الٹیمیٹلی ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. ان کو کسی حلقے سے کوئی ایم این اے کا الیکشن وغیرہ بھی لڑوا دیا جائے گا. الیکشن میں ووٹ تو ان کو اتنے بھی نہیں پڑھنے جتنے شریف فیملی کو پڑھتے ہیں, لیکن صاف ظاہر ہے کہ جتوانا فارم 47 بنانا جنرل عاصم منیر کا کام ہے, وہ جتوا کے تو ان کو پرائم منسٹر بنوا دیں گے. یہ گوسپ چلتی ہے, اس میں کسی طرح کی بالکل ایک 0% بھی انفارمیشن میرے پاس بھی نہیں ہے. جو صدر مملکت کو تبدیل کرنے والی بات تھی اس حوالے سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور اس بات کی وجہ سے لاجک نہیں بنتی. جو بھی لوگ یہ بات کرتے رہے, خبر اپنی جگہ پہ, لوگوں کی خواہشیں اپنی جگہ پہ کہ جی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہو کہ جی تبدیل کر کے اور آرمی چیف کو کوئی عہدہ دینے کی کوشش کی جائے. آئین شائن میں ترمیم کا تو مسئلہ ہی نہیں, پہلے آئین کا جو ستیہ ناش کر دیا تو ایک آدھا اس طرح کا بھی آ جائے کہ آرمی چیف پریزیڈنٹ بھی ہوگا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا, 1 منٹ کا کام ہے. لیکن اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی کیونکہ سارے ملک کے اوپر قبضہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے, لوٹ مار کا نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے, جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, پورا اختیار ان کے پاس ہے. مطلب سب سے بڑا کیا ہوتا ہے عہدہ لینے کا, جب بھی کوئی آرمی چیف جو ہے وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا عہدہ لیتا ہے, پریزیڈنٹ کا عہدہ ہی لیتے ہیں زیادہ تر, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جی ان کو انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر جو ہے پذیرائی ملے گی ان کو. اس طرح جس طرح صدر جو پرویز مشرف نے جب مارشل لگایا تو وہ شروع میں چیف ایگزیکٹو تھے اور صدر جو ہے رفیق تارڑ وہ برقرار تھے, تو انہوں نے ایک دورے پہ جانا تھا باہر,
ایک کانفرنس میں جس میں دیگر ممالک کے لوگوں نے بھی آنا تھا ساؤتھ ایشیا سے ریلیٹڈ فورم کے اوپر، تو وہ انہوں نے صدر رفیق صاحب کو ایک رات گاڑی بھیج کے واپس گھر بھیجا، ان سے ریزائن لیا اور خود کو صدر ڈکلیئر کر دیا. ایک کاغذ پہ لکھنا ہوتا ہے جرنیلوں نے، اور کیا. تو وہ مطلب ہے کہ پھر وہ چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف سے صدر جنرل پرویز مشرف ہو گئے. تو یہ ہوتی ہے. تو اس کی بھی ضرورت نہیں. صاف ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اب ایک اتنا جو پچھلا 20-25 سال کا دور تھا، اس کے اندر اتنی تبدیلی آئی کہ پاکستان 9/11 کے افغان وار کے میں جو جس طریقے سے استعمال ہوا بطور ریاست بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھوں میں، تو سب کو پتہ لگ گیا کہ اس ملک میں وزیر اعظم یا صدر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس ملک کے اندر آرمی چیف ہوتا ہے جو پورے ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ نظام کو چلا رہا ہوتا ہے. تو ابھی حالیہ بھی آپ نے ملاقاتیں بھی دیکھی کہ آلریڈی جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ تو ان کو سربراہ مملکت کے طور پہ ہی ڈیل کر رہے ہیں، پاکستان کے سربراہ مملکت کے طور پہ. کوئی آصف علی زرداری صاحب سے تو بات نہیں کر رہا نا امریکہ سے، اس میں کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں، میں فیکٹس بیان کر رہا ہوں. یا کوئی شہباز شریف صاحب سے تو بات نہیں کر رہا، یا ان کو تو نہیں سمجھ رہا کہ وہ سوائے ہمارے طیب اردوان صاحب کے اور تو کوئی بندہ کسی بھی سے بات بھی نہیں کر رہا اس طرح سے پاکستان میں کسی سویلین لیڈر سے. تو اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. ویسے خواہش تو ہوتی ہے ان لوگوں کی عہدے ملیں یہ کریں، لیکن مطلب ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسا کریں گے اگر کیا بھی صحیح. تو خیر ابھی تو سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کو سے ڈینائی کیا کہ وہ ایسا نہیں کر رہے. یہ ایک حصہ تھا ان کا. اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی. اس میں آگے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے سوا کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے. آپ اس چیز کے اوپر غور کریں. میں صرف اپنی چند معروضات رکھ کے آگے چلتا ہوں کہ یہ کہنا کہ مجھے کسی عہدے کی خواہش نہیں، اگر عہدے کی خواہش نہیں تو پارلیمنٹ کو ڈنڈا دے کے اپنی مدت آپ نے 5 سال کروانے کی ناکام کوشش کیوں کی ہے؟ لیجسلیشن تو آپ نہیں کروا سکے. اگرچہ جو آپ کے سوشل میڈیا ٹرول بیٹھے ہوئے ہیں باہر، ایجنٹ اور ڈبل ایجنٹ پاکستان سے باہر، وہ بار بار لکھتے ہیں کہ آپ کی مدت ملازمت جو ہے وہ نومبر 2027 میں ختم ہوگی، اور جو ایک حکومتی پارٹی کے ٹرول ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ابھی ان کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی ہے. تو حالانکہ 5 سال تو نہیں 3 سال ہے، اس میں ترمیم کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے جو آپ نہیں کروا سکے. زور زبردستی جب بھی وہ ووٹنگ ہوئی اس کے بعد لوگوں نے باہر آ کے کیمرے کے اوپر کہا کہ ہم سے زبردستی ووٹ دلوایا گیا. ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا تھا. تو یہ کوئی لیجسلیشن نہیں، پارلیمنٹ بھی نامکمل ہے، اور صاف ظاہر ہے جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی اور اس وقت تک اور ایک آزادانہ ماحول میں ایک قانون سازی نہیں ہوتی تو اس کو نہیں مانا جا سکتا. تو یہ تو بات آپ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی میرے عہدے کی خواہش نہیں، عہدے کی تو بڑی خواہش ہے. عہدے کے ساتھ تو آپ چمٹے پڑے ہیں. کس طریقے سے آپ عہدے پہ آئے وہ کہانیاں میں اپنے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں. کس طرح فوج کے اندر مافیاز بنے اور وہ مافیاز آپس میں لڑے صرف آرمی چیف کے عہدے تک پہنچنے کے لیے، وہ تو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اپنے ویلاگز کے اندر. آپ کس طرح سے آرمی چیف بنے تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے عہدے کی خواہش نہیں. بات کے اوپر جھوٹ نہ بولے. یہی لوگ جو آپ کو آسمان پہ بٹھاتے ہیں اپنی تحریروں کے اندر، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ حافظ کا لفظ بھی کرتے ہیں. اور کچھ نہیں، حافظ کے لفظ کا خیال کر لیں، جو کرنا کریں، جھوٹ تو نہ بولیں. یہ کوئی بات ہے مجھے عہدے کی خواہش نہیں؟ بالکل بے بنیاد جھوٹ. آپ کے روزانہ کے جو کام ہیں ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے. آگے چلتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے میں سپاہی ہوں اور میری واحد خواہش شہید ہونا ہے. شہید وہ لوگ ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں، سامنے آ کے لڑتے ہیں. جس طریقے سے پاکستان کی فضائیہ لڑی تھی جب 7 تاریخ کو پاکستان پہ بھارت نے حملہ کیا تھا، پاکستان کی فضائیہ نے جواب دیا، 5 طیارے گرائے اور اس کے بعد آپ سب لوگ بیٹھ گئے. 2 دن تک بھارت کے ڈرونز پورے ملک کے اوپر راج کرتے رہے، جواب نہیں دیا جا سکا. 10 مئی کو جب آپ نے کوشش کی، پہلے آپ نے یہ خبریں چلوائیں، یہ باتیں لکھوائیں اپنے صحافیوں سے کہ بس یہ طیارے گرا دیے ہیں، جو 9 جگہ پہ پاکستان کے اندر مین لینڈ پاکستان پہ حملہ ہوا اس کا جواب آ گیا، اب ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ لکھوائیں آپ نے باتیں. جب آپ کے اوپر پروفیشنل میڈیا نے، جو پاکستانی میڈیا تھا اس نے جب تنقید کی، جو ریئل پاکستانی میڈیا تھا، ریئل پاکستانی جرنلسٹ تھے، انہوں نے جب تنقید کی آپ کے اوپر کہ آپ کو جواب دینا ہے، آپ نے بجٹ لیا ہے اس قوم سے اپنے ملک کے تحفظ کا، اور مین لینڈ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے بڑے شہروں میں بہاولپور ہو، لاہور ہو، سیالکوٹ ہو، حملے ہوئے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے. تو جب آپ نے کوشش کی تو وہ S-400 نے وہ حملہ روک لیا، اور الٹا آپ کی کوشش کا جواب بھارت نے 5 ایئر بیسز پہ حملہ کر کے دیا، جس میں پاکستان کی سب سے اہم ایئر بیس نور خان ایئر بیس کے اوپر حملہ کر کے اس کو تباہ کیا گیا.
یہ کتنی خوفناک بات تھی، یہ کتنی دردناک بات تھی. اور اس کے بعد آپ نے جہاز، پھر ایئر فورس ہی آخر میں کام آئی، وہ بالکل سکریمبل ہوئے، انہوں نے بالکل بمباری کی، لیکن ٹارگٹ کو ہٹ ہوا یا نہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ نے آج تک نہیں بتایا. آپ مقبوضہ کشمیر کی چند مثالیں دیتے ہیں، مقبوضہ کشمیر بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. آپ کے مین لینڈ پاکستان پہ حملہ کیا انڈیا نے، آپ نے مین لینڈ انڈیا میں کہاں پہ، ان کی کون سی ایئر بیس کو دبایا؟ آپ نے کہا جی برہموس کا ذخیرہ لایا، بالکل جھوٹ بات تھی، ثابت ہو گیا بالکل آپ جھوٹ بول رہے تھے. اب آپ بات ہی نہیں کرتے، حالانکہ آپ نے صحافیوں سے جھوٹ لکھوایا. وہ صحافی معذرت تک کرنے کو تیار نہیں ہے جنہوں نے یہ جھوٹ لکھا. تو آپ شہادت کی خواہش کی بات کیسے کر سکتے ہیں جب آپ دشمن کو اس کے حملے کا جواب نہیں دیتے؟ اور جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بزدل دشمن کو اس کے حملے کا جواب دو، وہ اس دشمن کے خلاف ہے یا وہ دشمن کا ساتھی ہے؟ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا پاکستان کے خلاف ہے؟ جو پاکستان کی عزت اور حرمت کی پامالی کے اوپر سیکھ پا ہے اور وہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کا تحفظ چاہتا ہے. جھوٹ بولنے والے لوگ صرف ملکوں میں تباہیاں لے کے آتے ہیں. ناظرین، خیر یہ ان کا کہا میری خواہش شہادت ہے، جو کہ کسی بھی طور پہ نہیں لگتا. عہدے کی خواہش والی بات انہوں نے کی، بالکل غلط ہے. میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کو واضح کیا کس طرح وہ عہدے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور بالکل کبھی بھی نہ چھوڑنے. جو لیجسلیشن انہوں نے کروائی جو کہ نہیں ہوئی میرے مطابق میری رائے میں نہیں ہوئی، کیونکہ لوگوں نے باہر آ کر کہا کہ ہم سے زور زبردستی ووٹ ڈلوایا گیا اور پارلیمنٹ بھی نامکمل تھی. اس کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ 25 سال تک کنٹینیو کر سکتا ہے. یہ لیجسلیشن اس طریقے سے کروائی گئی، 25 30 40 جتنا مرضی کنٹینیو کرے. ایسی لیجسلیشن پوری پاکستان کی ہسٹری میں اس فارم میں کبھی بھی نہیں تھی. مطلب پہلے بھی ایک سے زیادہ ایکسٹینشن دینے کا جنرل باجوہ کے دور میں قانون پاس ہوا تھا، لیکن وہ حد جو ہے آپ کہہ لیں کہ 8-9 سال تک کوئی بندہ برقرار رہ سکتا تھا. اس کے تحت پرائم منسٹر کو اختیار تھا. جو انہوں نے لیجسلیشن کروائی اس میں چاہے 40-50 سال بیٹھا رہے آرمی چیف کے طور پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے عہدے کی خواہش نہیں. ویسے حد ہے، خدا کی قسم حد ہے. خیر آگے چلتے ہیں. جنرل اسلم منیر بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص شہباز شریف کے 18 گھنٹے کام کرنے چھوڑیں، یار یہ مذاق. باقی آگے چلتے ہیں. سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. یہ پڑھ لیں پہلے، آپ کو پتا ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بات مکمل کر کے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا. گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. بہت کلیئر ہے. اور اسی فکرے کو نکال کے روزنامہ جنگ نے جیو نے باقاعدہ ایک ہیڈ لائن بنائی ہے کہ جی معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. ہم بہرحال جو حکومتی صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبات دیکھتے چلے آئے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگ لیں آرمی چیف سے، اور دل سے معافی مانگ لیں، اور تب ان کو معافی مل سکتی ہے اور واپس آ سکتے ہیں. وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور جو لوگ اس بات سے نہیں مانتے وہ ان کو برا بھلا گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں وہ صحافی. اور پھر بھی اگر عمران خان معافی نہ مانگے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں صحافی. اور جب وہ پھر بھی معافی نہ مانگے وہ پھر زمین کے اوپر لیٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ڈفرنٹ طرح کی دھمکیاں لگانا اور پتہ نہیں کس طرح کی باتوں کے اوپر آ جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ جی عمران خان معافی مانگ لیں. عمران خان معافی مانگے یا نہ مانگے میرا بطور صحافی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ایک اصول کی بات ہے اس کے اوپر میں بالکل اپنا تبصرہ کرنے کا حق رکھتا ہوں. اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہوگا، نہیں مانگتے تو ان کی مرضی. جو اصول کی بات وہ یہی ہے کہ جو سچ بات ہے وہ کہی جانی چاہیے اور اس کے اوپر سٹینڈ لیا جانا چاہیے. آئین کی سربلندی کے لیے سٹینڈ لیا جانا چاہیے. کیا اس میں یہ بات کیا کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو آئین کی سربلندی کے لیے سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے دشمن یزید ہی کیوں نہ ہو، اگر حق کی بات ہو تو اپنی حق کی بات پہ ڈٹ جانا چاہیے، چاہے گردن کٹ جائے. یہ بنیادی اصول ہے ایک سچے انسان کا، ایک کھرے انسان کا جو دل سے منافق نہیں ہوتا. یہ ایک بنیادی بات ہے. اس کو دیکھ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب بنیادی طور پہ وہ پیغام دے رہے ہیں ایک مرتبہ پھر سے. میں سہیل وڑائی صاحب کی بات نہیں کر رہا. سہیل وڑائی صاحب ایک صحافی ہیں، ان کا کام ہے رپورٹ کرنا. ان کو جو سنا دیکھا وہ رپورٹ کر رہے ہیں. جو بندہ کہہ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معافی مانگ لیں تو پھر جو ہے وہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. معاملات تو پھر بھی ویسے بہتر نہیں ہونے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ
معاملات بہتر تب ہونے ہیں جب اتباع کر لی جائے, جب بیعت کر لی جائے گی, کیونکہ اصل مسئلہ اقتدار کو ہے, اصل مسئلہ جنرل عاصم منیر کی کرسی کو ہے. عمران خان لیٹ کر بھی معافی مانگ لیں اور باہر آ کے کہیں جی میں سیاستدان ہوں, میں تو سیاست کروں گا, عوام میرے ساتھ ہے, تو عاصم منیر کی کرسی کو پھر خطرہ ہوگا. تو مسئلہ کرسی کو ہے, مسئلہ بیعت کا ہے, مسئلہ معافی کا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, جب تک وہ اتباع نہیں کریں گے, ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, حکومتی پارٹی نہیں بن جائیں گے, معافی نہیں ملے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہاں, عوامی طاقت کے ذریعے وہ بالکل جو بھی کوئی خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کی خدائی کو چیلنج بالکل کر سکتے ہیں, لیکن یہ خدا بننے والی بات ہے کیا؟ جو انہوں نے شیطان والی بات کی, صدر عمران خان کو شیطان کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگ لے تو معافی مل جائے گی, اور فرشتوں میں جنہوں نے معافی مانگ لی, سجدہ مانگ کر لیا, اور وہ جو ہے وہ فرشتے بن گئے, اور جو نہیں مانگے وہ شیطان بن گیا. اور یہ جیو کی ہیڈ لائن ہے. تو شیطان تو چلو عمران خان کو کہا, اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو بہت برا لگا ہوگا, میرے کہنے کا بھی برا لگ رہا ہوگا. ہر کسی کے اپنے لیڈر کے بارے میں اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچ جو ہم روزانہ بولتے ہیں کہ یہ شخص خود کو خدا سمجھتا ہے, وہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے. عمران کو شیطان کہنے سے, نہ کہنے سے, کسی کے کہنے سے کوئی بن نہیں جاتا, لیکن ایک شخص خود کھڑا ہو کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں. اور آپ یہ اندازہ کر لیں, اور ان ایسے خداؤں کا جو حشر ہوتا ہے وہ تاریخ پہلے بھی دیکھتی رہی ہے, اور آپ دیکھیے گا تاریخ اب بھی دیکھے گی. معاشی بحران کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا, جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی. میں تھوڑا سا ہنس دیا, یہ بات شروع جیسے میں نے کی اس لیے ہنس دیا کہ میں کوئی بہت پرانا بندہ نہیں, بڑی پرانی مجھے تاریخ کا پتہ نہیں, کچھ عرصہ کام کیا ہے, اور اس سے پہلے کے عرصے کی باتیں اپنے سینئر سے, اپنے احباب سے سنی ہیں. تو ہر ڈکٹیٹر کے پاس 5 سے 10 سال کے پلان جو وہ بنے بنائے ہوتے ہیں. ویسے انہوں نے مہربانی کی 5-10 سال لکھا, ان کے پاس 25-30 سال کا پلان بھی ہے, اور ساروں کے پلان یہی ہوتے ہیں. کسی کا پلان کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میں اسمال بزنس کو فروغ دوں گا. سیدھی بات ہے یار, اب ہم یہ باتیں آرمی چیف کے بارے میں کریں گے نا, ہمارے حکمرانوں کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, تو آرمی چیف ملک لا رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کر رہا ہوں. کبھی کسی آرمی چیف بیچارے کو اتنی سینس نہیں آئی کہ چاہے تمہارے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں, تم ترقی نہیں کر سکتے. تم ترقی تب کرو گے جب عوام, انڈیویجول پرسن جو ہے وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں آئے گا, جب وہ جب عورتوں کو جو گھر میں بٹھانے والی چیزیں تم نے نافذ کی ہوئی ہیں جب یہ ختم ہوں گی, جب 50% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ کام کرے گی, جب اسمال لیول کے اوپر جو بزنسز ہیں وہ شروع ہوں گے اور وہ بڑھیں گے, پھلیں گے, پھولیں گے, وہ اکانومی آپ کی جو مین انڈسٹری لگی ہوئی ہے جہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو سہولیات دینا, اس میں جو ڈیفیشنسی اس کو پورا کرنا, لا اینڈ آرڈر کو دور کرنا, یہ چیزیں. اب وہ کہتے ہیں کہ پورا روڈ میں آتا ہے, معذرت ہنسنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں, اور اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ حال کیا بتایا کہ ریکوڈک سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا جو ہر سال بڑھتا جائے گا. اب ریکوڈک یہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ان کے باپ کا ہے. ریکوڈک بلوچستان کے اندر ہے, اور اس کی آئین میں جدھر مرضی آپ جو مرضی زبردستی لکھ لیں, ملکیت ان اثاثوں کی انہی لوگوں کی ہے جو اس دھرتی کے بچے ہیں, اس دھرتی کے بیٹے, اس دھرتی کی بیٹیاں, انہی کی ہے, کسی اور کی نہیں. بلوچستان کے وسائل کا فیصلہ بلوچستان کے عوام اور عوام کے نمائندے, وہ نمائندے نہیں جو فوج زبردستی فارم 47 کے ساتھ بنا کے بھیجتی ہے, نہیں, ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کریں گی, اور وہ ہی کریں گی, اور کوئی نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی طور پہ اس طریقے سے اپنی مرضی کے لوگوں کو, بیک اینڈ پہ کیا طے ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن ابھی وہ موضوع نہیں, میں اس طرف نہیں جاتا. آپ قبضہ کر کے کسی ملک کے اوپر, آپ کا کام تو دفاع کرنا تھا, آپ کا کام تو ریلیف ایکٹیویٹیز کرنا تھا. سیلاب میں جو 400 لوگ مارے گئے, آپ کا کام تو بھارت کو جواب دینا تھا جب اس نے حملہ کیا تھا. آپ کا کام تو ملک کے دفاع کو قابل تسخیر کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے. آپ بتا رہے ہیں میں ریکارڈنگ بیچ کے جڑا وہ کر دینا ہے. آپ اندازہ کریں اس ملک کے اندر کیسے نظام چل رہا ہے, آپ کس طریقے سے بلوچستان, یہی وجہ ہے پہلے پاکستان بننے کے فوراً بعد وہاں سے گیس نکلتی ہے پورے ملک کے اندر, سوئی ناردرن علیحدہ ہے, سوئی صدرن علیحدہ ہے, سوئی کے ناردرن سائڈ پہ سوئی ناردرن, سوئی کے صدرن سائڈ پہ سوئی صدرن, پورے ملک کے اندر وہ گیس جاتی ہے. پورے ملک کی انڈسٹری کی وہ بیک بون بنتی ہے. پاکستان جو ہے اس کی کمر سیدھی ہوتی ہے, ہر گھر تک گیس پہنچتی ہے, ہر گھر تک نہیں, بہت زیادہ گھروں تک گیس پہنچتی ہے. پاکستان کے گھروں کا چولہا جلتا ہے, پنجاب کے گھروں کا چولہا جلتا ہے اس گیس سے. ان لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اب پھر انہی کے وسائل کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر جائے گا, ان کو حقوق نہیں دینے.
ان کی بات نہیں سننی. وہ اسلام آباد کی سڑکوں میں بارشوں کے اوپر ذلیل ہو رہے ہیں, ان کی بچیاں, ان کی خواتین اپنے مسنگ پرسنز کے لیے, ان کے ساتھ بات تک, نفرت کی انتہا دیکھیں, ان سے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں وہ کریں گے. آگے دیکھیں, بین الاقوامی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تجربہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹرمپ کو جو انہوں نے کہا امن کا نوبل انعام کے لیے نامزد کیا, پاکستان نے جو کیا ان کا درست فیصلہ تھا, اور دنیا اس کے بعد کر رہی ہے. دنیا نے نہیں کیا ہے, ایک دو ان کے جیسے لوگوں نے کیا ہے, لیکن بات یہ ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, میں صرف آپ کو یاد کرواؤں گا. میری عادت نہیں ہے کہنے کہ میں نے فلاں دن فلاں بات کی تھی, دیکھیں آج وہ صحیح ہو گئی ہے, تو لیکن میں صرف اتنا یاد کراؤں گا میں نے کیا کہا تھا. میں نہیں رپیٹ کروں گا, میرے سننے والے جانتے ہیں, لیکن میں یہی یاد کراؤں گا. لوگ کہہ رہے تھے وزیر اعظم کا فیصلہ ہے جب وہ ٹرمپ کو پاکستان نے نامزد کیا تھا نا, تو وہ بس آپ یاد کر لیں. خیر لطیفے ہی لطیفے, مضحکہ خیز باتیں, اور مطلب یہاں تک لکھا گیا کہ جی ان کو مسلمان ملک کافر کو فتح دی, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. بہرحال کوئی بھی انسان کچھ بھی سوچتا رہے, کچھ بھی کہتا رہے, سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے ہوتا ہے. کوئی بھی شخص جو جذباتیت ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ کے حقائق پہ, فیکٹس پہ غور کرے, اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے. کس طرح پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی جب پاکستان کی پوری ایئر سپیس جو ہے وہ بھارتی ڈرون سے بھری ہوئی تھی, اور ہمارا کوئی ڈرون بھی بھارتی حدود میں داخل نہیں ہو سکا. یہ بہت بڑی ناکامی تھی, ہمیں اس کو ماننا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. بھارت نے 10 مئی کو پاکستان کی پہلے 5 ایئر بیسز, اور پھر بعد میں جب ہم نے ہمارے ڈی جی ایم او نے کال کی اس کے لیے جنگ بندی کے لیے, تو اس کے بعد 6 اور ایئر بیسز پہ حملہ کیا. یہ بہت افسوسناک عمل, بہت افسوسناک دن تھا. خدا کرے یہ دن, ایسا دن دوبارہ نہ آئے. جو جھوٹ میڈیا نے بولا, میڈیا کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, یہ بات بھی یاد رکھیے گا, اور پاکستان کو اس کی قیمت بیسیکلی ادا کرنی پڑے گی. بہت افسوس ہوا ان کا انٹرویو, ان کے خیالات پہلی مرتبہ سامنے آئے. یہ دیکھ کر انتہائی افسوسناک, انتہائی خدائی اور یزیدیت والا اس کے اندر ایک تصویر نظر آتی ہے. خدا تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. بہت شکریہ, کل پھر ملاقات.